अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले दिनों पूरे मुल्क ने एक ऐसा सैलाब झेला है जिसने पूरी ज़िंदगी बहुत से इलाकों में तलपट करके रख दी। वो लोग जो अपने घरों में, अपने चूल्हों पर, अपने किचनों में बादशाहों की तरह बैठ के खाना खाते थे, एक ही लम्हे ने उनकी सारी दुनिया बर्बाद कर दी। और उसके बाद हमने देखा कि वो लाइनों में लगे हुए किसी लुकमे के लिए, किसी पानी के घूंट के लिए फ़कीरों की तरह खड़े थे। तो ऐसी कैफियत में जब एमरजेंसी आई तो बहुत से अहले दर्द, अहले खैर, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारी ज़िंदगी जैसी भी सहूलतों में थी, हमें हमारे भाइयों के लिए जाना है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो उन्हीं चेहरों में जो एक बहुत खूबसूरत चेहरा था, बहुत नुमाया चेहरा था, वो हमारे भाई हैं नईम नासिफ साहब, जो पैगाम टीवी में प्रोड्यूसर हैं और दफ्तरी ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं। एक एसी वाले कमरे में बैठना, एक टीम को लीड करना और आना और आके घर चले जाना डेली, यानी ये ज़िंदगी छोड़ के फिर हमने उनको देखना शुरू कर दिया कि वो कभी पानी में डूबे हुए हैं, कभी वो मिट्टी में लिथड़े हुए हैं, कभी वो रोड पर खड़े नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है घर तो नहीं है वहाँ, घर तो उनके भी नहीं रहे। तो ऐसी कैफियत में जब उनको मैं देखता रहा और बाज़ दफ़ा बात भी होती थी तो ऐसी बात होती थी कि बात करते भी कभी जिस्म पर तारी हो जाती थी, रो पड़ते थे। वहाँ के हालात ऐसे बताते थे कि ये देखे नहीं जाते। तो बहरहाल ये उन सब लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है जिनके घर सलामत थे, घर वाले मौजूद थे, लेकिन उनके लिए वो अपना सारा कुछ छोड़ के वहाँ चले गए थे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, यानी नईम नासिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं एक तो ये जानूं कि आखिर वो ये सारा कुछ एसी वाले कमरे, ठंडे कमरे और जमी जमाई अपनी जॉब छोड़ के और घर से बेघर हो जाना और बेघरों का जाके सहारा बनना, कभी उनके साथ खड़े होकर रोना, कभी उनके साथ बैठ के खाना खाना, ये वाली कैफियतें कैसे बनी? नईम साहब, आपको खुश आमदीद इस पॉडकास्ट में। ज़ाहिर है आपकी वो सारी चीज़ें हमारे नाजरीन भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा, मुझ पे तो बहुत असरअंदाज होती रही, लोगों पे भी होती रही होंगी। नईम साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस दफ्तर से, इसकी कूलिंग से, 9 to 5 जॉब से, डेली घर जाने को छोड़ के वहाँ आप चले गए और आप उनके साथ खड़े हो गए और आप भूल गए सारा कुछ कि हमारी कोई और ज़िंदगी थी। क्या वजह बनी, क्यों चले गए थे वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। यूसुफ, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है ये काम। और यकीन करिए, ये मेरी जॉब या बाकी चीज़ें एक साइड पे, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। और ख्वाहिश क्यों है? इसलिए है कि जब मैं ये यहाँ इस प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहा था ना, तो मैं कई सालों से ये करता हूँ कि मुझे पता चलता था कि फ़लाँ लाहौर में ही फ़लाँ बच्ची जो है वो उसके पास फ़ीस नहीं है, तो फ़लाँ बच्चा जो है वो यतीम हो गया है, उसके कारोबार का मसला है, फ़लाँ बेटी की निकाह के पैसे नहीं हैं, वालिदा परेशान है। सो मैं उस वक्त भी ये करता था कि अपने मोबाइल पे स्टेटस अपलोड करता था और मेरे साथ जुड़े लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आम तौर पे, मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मामले का स्टेटस मैंने लगाया हो और वो मामला हुआ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग साथ जुड़े थे, और मुझे इतना दिली सुकून होता था, यानी किसी के काम आके मुझे लगता था जैसे यानी मेरा अपना काम हो गया, इतना सुकून। सो जब इतना सुकून यहाँ से मुयस्सर आता था तो ये तो एक बड़े स्केल की बात थी। तो मुझे जब ये मौका मिला तो मैंने जाके काम किया। और मैं, यकीन करें यूसुफ साहब, मैं वहाँ सिंध में भी काम किया है। हम कोई 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, इतना अरसा रहते हैं, फिर घर आते हैं, फिर चले जाते हैं, यानी उस दौरान भी यही रहा। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ, आप यकीन कीजिए यूसुफ साहब, कभी भी नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि मुझे घर से उदासी हो गई है। अल्लाह, मेरे बच्चे हैं, उस काम में ऐसा दिल लगता है जाके। दिल लगता है। मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी हैं, मेरे बहन भाई हैं। मेरी एक बहन है, वो ख़ास तौर पर जब मैंने सिंध में काम किया तो वहाँ ये भी था कि वो इलाका बड़ा ख़तरनाक है और कच्चे के डाकू और वो सारी। तो बहन मेरी रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, यानी जब तक उनकी बात नहीं होती थी ना मेरे साथ शाम को कि मैं वापस आ गया हूँ अपने कमरे में, तब तो वो फ़ोन करती रहती थी। अल्लाह। सो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते हैं, प्यार ये रिश्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस दर्द को समझ के वहाँ बिल्कुल जाना, मैं मौजूद रहना। बिल्कुल मुझे ये होता था, मैं अपनी बहनों से भी कहता था, मुझे कहती थी कितना काम रह गया,
اور کتنا کام رہے گا. مجھے پتا تھا یہ کیوں پوچھتے ہیں, یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہے. یہ وہ اصل میں میرے سے پوچھ نہیں رہی ہوتی تھی, وہ اصل میں مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہوتی تھی کہ اب ختم نہیں, یہ کب ختم ہوگا, یعنی اب آ جائیں. سو میں اپنی مسز سے بھی, اللہ اس کو جزائے خیر دے ان کو, آج بھی جب میں یعنی نکلا ہوں, سو آج بھی یہی بات ہے. میں ان سے ہمیشہ, جب وہ عام طور پہ دل کرتی نہیں ہے تھوڑا, جب کرتی ہیں تو پھر میں ان سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بچے آپ جیسے بچے ہیں, اللہ, اور وہ بہت پریشان, انہیں بھی ضرورت ہے, انہیں زیادہ ضرورت ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں بیٹا, آپ چھت آپ کے سر پہ ہے, آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. وہاں بیٹا ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں, لوگوں کے گھر گر کے ہوئے ہیں, سردیاں آ رہی ہیں, وہ بچے کیا کریں گے. سو بیٹا وہ بھی تو بچے ہیں نا. تو اس طرح کر کے اپنے بچوں کو مطمئن کرتا ہوں تاکہ ان کو فیل بھی نہ ہو کہ شاید میں ان کو زیادتی کر رہا ہوں. صاحب یہ بہت قربانی کی بات ہے, اور جب تک دل سے نہ کوئی چیز اٹھے نا, خدمت نہیں ہو سکتی. دنیا کا سارا کام ہو سکتا ہے, خدمت نہیں ہو سکتی. دفتروں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نعیم صاحب, 5 بجے کے بعد کو آدھ گھنٹہ بیٹھنا عذاب لگتا ہے انہیں. تو یعنی کئی دن وہاں چلے جانا جہاں کوئی سہولت بھی نہیں ہے, اور وہاں رہنا اور ان کی خدمت کرنا, تو واقعتاً یہ ایک اللہ کی عطا ہے. میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی نا گرمی کی شدت کی اور اے سی کی, اب یقین کریے وہاں اب بھی جب ہم رہے ہیں جلال پور پیر والا میں, تو بڑی شدت کی گرمی تھی. تو میں عام طور پہ اس میں ٹراؤزر شرٹ میں رہا, اس کی وجہ یہ کہ اس میں کام کرنے میں, پانی میں اترنے میں آسانی ہوتی ہے, سو میں اسی میں رہا. تو میں نے ایک دن بیپر دیا ہمارے اسی مارننگ شو کے لیے, پیغام ٹی وی کے. تو مجھے ہمارے اینکر جو ہیں وہ نوید نظامی صاحب, مجھے انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ کمزور ہو گئے ہیں اور آپ کا رنگ بھی کالا ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نظامی صاحب آپ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ آپ کی محبت ہے, آپ میرے بارے میں یعنی آپ اس طرح سوچتے ہیں, کنسرن ہے, لیکن میں کہ یہ تو نقصان ہے ہی نہیں ہے. یعنی اس سے بڑی تکلیف میں ہیں لوگ. یہ کمزوری تو چند دنوں میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سو یہاں لوگ جس تکلیف میں ہیں اس تکلیف کو دور کرنا اصل وہ کام ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے یقین کریں گرمی کی شدت بھی کوئی بہت شدت نہیں لگتی, فیل ہوتی ہے, ہر انسان ہے فیل ہوتی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ گرمی کی وجہ سے, یا میری ٹیم کہے کہ چونکہ گرمی ہے تو ہم آج اس طرف نہیں جاتے, ایسا نہیں الحمدللہ. بالکل صحیح. اچھا نعیم صاحب, میں وہاں گیا تھا آپ کی نصرت کے لیے یا کچھ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ وہاں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, یقین کریں میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے درد چننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے جس سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اتنی بڑی خوشخبری سیدہ خدیجہ نے دی کہ یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ کبھی آپ رسوا نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ شاید میرے لیے کوئی نقصان نہ ہو جائے, تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا. لیکن میں نے دیکھا کہ ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, اور وہاں یعنی جو کام کرنے فیلڈ میں اتر کے پتہ چلتا ہے کہ مسائل ان کے علاوہ بھی ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ بیچارے جس کا گھر گر گیا ہے, کچھ کے عزیز و اقارب بیچارے وہ اس پانی میں غرق ہو کے شہید ہو گئے ہیں, جنہوں نے کس مصیبت سے چیزیں میں سب ختم ہو گئی ہیں, تو ان کے غصے کا لیول, ان کی بے صبری کا لیول, ان کی باتیں کرنے کا لیول, وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. یعنی وہ عام آدمی برداشت نہیں کر پاتا. اور بڑے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بھی بیچارے جواب میں ہائپر ہو جاتے. میں نے آپ کو 2 چیزیں آپ کی نوٹ کی. ایک تو یہ کہ جو مستحق نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیٹیگری بنائی ہے تو وہ اس پہ پورا نہیں اترتا, آپ وہ کام اس میں شامل ہونے نہیں دیتے. اور دوسری بات, کوئی آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے آپ کی زبان سے نرمی نہیں جاتی, کبھی سختی میں نے نہیں دیکھی. یعنی نہ آپ اس کام کو چھوڑتے ہیں کہ یہ میں نے کر کے چھوڑنا, نہ ماں جی, بھائی جی, بہن جی یہ لفظ چھوڑتے ہیں. تو یہ ویسے کتنا مشکل ہو جاتا ہے, وہاں کچھ لوگ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں. یوسف صاحب یہ کام بہت مشکل ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یعنی جب آپ ایک میرٹ بنا لیتے ہیں نا خود سے کہ یہ میرٹ ہے میرا, اس کے مطابق ہم نے راشن دینا ہے, یا ہم نے بستر دینے ہیں, یا ہم نے کپڑے دینے ہیں, سو اس کو میٹ کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کو بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ضد کر لی ہے, یا وہ اصرار کر رہی ہیں, کوئی ماں جی ہیں یا کوئی شخص ہیں, تو آپ جانے دیں گے تو آپ پھر دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا. کہ آپ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو شے بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اگر اس رویے سے آئیں گے تو پھر آپ آ سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں آ سکتے. لیکن ساتھ امتحان بھی ہے آپ کی برداشت کا. یہ میرٹ کی بات تو یہ ہے. باقی جو یوسف صاحب ہے نا احترام کی بات یا نرمی کی بات, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری سوچ ہے کہ وہ چیز ان کی عزت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. یعنی جو آپ دینے جا رہے ہیں نا, آپ راشن دینے جا رہے ہیں, آپ بستر دینے جا رہے ہیں, آپ جو بھی دینے جا رہے ہیں, بڑی خوبصورت ان کی جو عزت ہے وہ بہت بڑی ہے. سو آپ اس وجہ سے اس کو دو پہ لگا دیں, اس کو ان سے لے لیں, چھین لیں کہ آپ نے ان کو سامان دینا ہے, آپ نے ان کو راشن دینا ہے, اور آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اگر جھڑک دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن دل پہ زخم ہوگا.
زخم ہوگا وہ چپ کر جائیں گے، اس لیے کہ یوسف میں تو اس کو یوں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے کیا دینا ہے. میں تو امانتیں پہنچانے والا ہوں، میں تو پیغام ٹی وی کا پروڈیوسر ہوں، میرا کام تو کوریج تھا، میں تو وہاں پہ حالات لوگوں کو بتانے گیا تھا. سو یہ تو پیغام ٹی وی پہ ہمارے لوگوں کے اور ناظرین کا اعتماد تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں چونکہ موجود ہیں میدان میں تو اب یہ بھی کر دیجئے. سو ادارے نے مجھے کہا کہ نعیم صاحب آپ یہ بھی کر دیجئے. تو میں وہاں اتنی یعنی اتنا میرا کام ہے. یعنی بندہ یہ وہاں جب دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح کی قسمہ پرسی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہماری ڈومین میں نہیں آتا، ڈومین میں نہیں پھر آتا. آپ کہتے ہیں جی میں چلو یہ بھی کر لیتا ہوں. بالکل وہ نہیں ہوتا، یہ سب نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور لوگوں تک پہنچانی ہے. اس میں میرا کام صرف اللہ سے اجر لینا ہے اس بات کا کہ میں نے ان لوگوں کی امانتیں ان تک پورے دیانتداری سے اور پورے میرٹ سے اور پورے احترام سے پہنچا دی ہیں. اگر میں نے ان لوگوں کی امانتیں اٹھائیں اور یہاں میں نے لوگوں کو ہرٹ کر دیا اور میں نے ان کی عزت نفس مجروح کر دی اور میں نے ان کو تکلیف پہنچا دی تو میں نے شاید ان کو سرور کم دیا ہے، میں نے درد زیادہ دے دیا، اور اپنے لیے بھی میں نے شاید کمایا کم ہے، ضائع زیادہ کر دیا. سو یہ سب میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیے رکھے، میں نہ کبھی بھی ہوں، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی ایجڈ ہے تو میں ان کو ماں جی کے علاوہ نہ بولوں، اگر کوئی ایج میں تھوڑی کم ہے تو میں ان کو بہن کے علاوہ نہ بولوں، اگر وہ چھوٹی ہیں تو میں بیٹی کے علاوہ نہ بولوں. سو میرے اس میں طبیعت میں شامل ہو گیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ میرا تعاون ہے ان کے ساتھ اور اس کا انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں اجر ہوگا کہ میں احترام سے، نرمی سے، محبت سے وہاں چیزیں کام کرتا ہوں اور مجھے اس کا سکون بھی ملتا ہے. اور میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں یوسف. یعنی مجھے تو اندازہ نہیں تھا، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایک دن کچھ لوگ آئے وہاں پہ جہاں ہم تقسیم کرتے تھے راشن ہم نے تقسیم کر دیا، وہ اگلے دن آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی راشن نہیں ملا. میں نے یہ نہیں کیا کہ یہ کروں کہ ان کو کہوں کہ آپ کا نام لکھ لیتے ہیں ان کو تاکہ ٹال دوں نا کسی طریقے وہ چلے جائیں، یہ نہیں کیا. پوری فیر بات کی ان کے ساتھ، ان کو یہ کہا کہ بھائی ہم نے کل راشن تقسیم کیا ہے، ہم نے لسٹیں بنائی تھیں، اتنا ہم نے راشن تقسیم کر دیا، جو کل نہیں پہنچ سکے تھے لسٹیں ہمارے پاس تھیں، ان کا راشن ابھی بھی اتنے پیکٹس اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی آج بھی 1-1 2-2 آ رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا چونکہ اس لسٹ میں نام نہیں تھا اور انشاءاللہ ہماری اگلی تقسیم بھی ہے، وہ 2 دن بعد 3 دن بعد جب بھی ہوگی ہم آپ کو کال کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو راشن دیں گے اللہ کی توفیق سے. یوسف صاحب یہ بات پوری فیر بات کی ان کے ساتھ میں نے. وہ 4-5 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ یار اس سے پہلے بھی کسی شخص نے اتنے اخلاق اور احترام سے بات کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں واحد آدمی ہوں جو احترام سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے وہ بہت سارے بااخلاق لوگ ہیں وہ ان تک نہ پہنچ سکے ہوں، ممکن ہے وہ ان کا سامنا ان سے ہوا ہو جنہوں نے ذرا سختی کی ہو. سو میرے لیے اتنا ہی اس میں اطمینان تھا کہ یار لوگ فیل کرتے ہیں، ان کو راشن نہیں ملا یعنی وہ لے کے کچھ نہیں گئے، صرف ان کو میں نے حوصلہ دیا اور یقین کریں وہ میرا حوصلہ بڑھا کے گئے. یہ بات جب انہوں نے کی تو اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ یار لوگوں کی عزت نفس پہلے ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت پہلے ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا اس کے بعد ہے. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ان کی یہ بات تو بتا دی نا کہ انہوں نے فیل کیا، یعنی آپ کے لہجے کو فیل کیا، آپ کی ہمدردی کو فیل کیا، آپ کی ہمبلنس کو فیل کیا. جب کوئی اور طرح کے رویے ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھلا پاتے ہیں وہ اسے؟ یوسف نہیں بلا پاتے. میں آپ کو ایک واقعات اور بھی ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. 5 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے بچوں کے لیے گفٹ پیک تیار کیا، اس پہ فروٹ تھا، اس میں بچوں کے کھلونے تھے، اس میں ایک سوٹ تھا، ایک جوتا تھا، کینڈیز تھیں، بسکٹس، یعنی ہم نے ایک جو بچوں کو سامنے رکھ کے نا تو ایک گفٹ پیک تیار کیا. اور اب وہاں ہم نے جتنی تقسیم کی ہم 4 دیواری میں کرتے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کرتے ہیں تاکہ ہم پوری تسلی سے افراتفری میں پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس سے بچنے کے لیے. اب جب یہ ہمیں تقسیم کرنا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کو کریں. اب بچے جو ہیں وہ بچے اکیلے تو آ نہیں سکتے. سو اس کا پلان یہ کیا کہ ہم نا سڑک پہ جاتے ہیں، جو لوگ خیمے لگے ہوئے ہیں تو ایک طرف سے سڑک پہ شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا. ہوم ورک یہ تھا کہ میں پہلے ان تمام خیموں والوں سے کہا کہ آپ کے بچے کدھر ہیں. گاڑی ہم نے پیچھے کھڑی ڈیٹا آپ لے چکے تھے، گاڑی ہم نے پیچھے کھڑی کر دی کیونکہ لوگ ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کسی کے موجود تھے کہ میں نے کہا بچوں کو بٹھائے، میں ان کے لیے چیز لے کے آ رہا ہوں. ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کیا ہے، میں نے ان کو چیز دینی ہے، سو آپ بٹھا لیں. سب کو بٹھا دیا اور میں نے کہا خیمے کے باہر کسی نے نکلنا، اندر بیٹھنا ہے، کیونکہ باہر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا 4 6 پھر لوگ جمکٹا ہو جاتے. وہ کر لیا. ایک دم سے ہم گاڑی لائے
اور ایک ایک کو نا دینا شروع کر دیا. ایک خیمے میں پکڑا کے دوسرے خیمے دیا ہم نے, صرف خیمے والوں کو. میرٹ یہ بنایا کہ ہم نے باہر کھڑے بندے کو نہیں دینا, صرف خیموں میں دینا, کیونکہ یہ بچے سارے خیموں والے ہیں جو سیلاب میں. اور کنفرم ہے یہ متاثرین ہے, باہر کوئی بھی آ سکتا ہے. تو ہم ہر خیمے میں ایک ایک وہ ڈبہ دیتے جاتے تھے. وہ جب ہم نے ڈبے دے لیے تو 2-3 خواتین تھیں اور ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں, ان کی والدہ تھی غالباً. وہ 4-5 خواتین میرے پاس آ گئیں, اور وہ اس سے پہلے بھی راشن کے لیے وہ ہمارے پاس نام لکھوا گئی تھیں. تو مجھے کہنے لگیں کہ وہ ایک خاتون جو ہے نا وہ رونے لگیں, آنسو ان کے تھام نہیں رہے تھے, روئی جا رہی تھیں کہ میں آج 15 دن ہو گئے ہوئے ہیں اور میں پھر کے میری بس ہو گئی ہے. میں کبھی یہاں سے مجھے پتہ چلتا فلاں جگہ پہ تقسیم ہے, میں وہاں جاتی ہوں, وہاں سے پتہ چلتا فلاں جگہ پہ وہاں جاتی ہوں, میری باری نہیں آ رہی, میرے لیے راشن ہی نہیں ہے. اللہ. تو میں نے کہا بہن آپ چپ کریں, آپ نا پہلے اپنے آنسو پونچھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو راشن دیں گے. آپ نے بالکل آپ اطمینان سے جا کے گھر بیٹھ جائیں. میری نا آپ کے شوہر کی ادھر ہے, ان کا میرے شوہر گھر ہی ہیں, پیچھے پانی میں ہی ہیں. تو میں نے کہا میری ان سے بات کروائیں. میں نے ان سے بات کی, ان کو میں نے کال کی ان سے نمبر لے کے. تو میں نے کہا کہ آپ نا یہ میرا نمبر اپنے پاس لکھ لیں, میں نے انشاءاللہ جب ہماری دوسری تقسیم ہوگی نا تو اس پہ آپ بھی مجھے کال کر لیجیے گا اتنے دنوں تک, اور میں بھی آپ کا نمبر انشاءاللہ میں آپ کو کال کر لوں گا اور آپ آ کے راشن لیجیے گا. ان بہن سے کہیں کہ یہ آپ گھر آ جائیں اور اطمینان سے بیٹھیں, اب یہ نہ ادھر ادھر جائیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں نے بہن سے کہا کہ اب آپ آنسو پونچھیں نا, اب آپ مسکرائیں. تو میں ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں تاکہ وہ پریشانی. انہوں نے مجھے نا روتے روتے ایک بات کہی جو بڑی تکلیف دے تھی اس صاحب. انہوں نے کہا کہ وہاں ایک صاحب تھے, ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا, اس سے مجھے بہت تکلیف تھی. اللہ. اور یہ مدد کرنے والوں میں سے تھے؟ مدد کرنے والوں میں. اچھا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی, اس نے میری بڑی بے عزتی کی ہے, اور میرے دل سے وہ درد نہیں جا رہا. اللہ. بہرحال میں نے ان کو میں نے تسلی دی کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں میری بہن آپ بھی تو ضد کر جاتی ہیں, مطلب ایک دفعہ ان کا ایک میرٹ ہوتا ہے, وہ ایک چیزیں جب آپ لوگ اصرار کرتے ہیں نا تو ان کے یعنی میں نے ان کو تسلی دی کہ ان کا نا وہ درد کم ہو, یہ اس کو نا میں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. بٹ میں نے اس کو فیل کیا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ نے راشن دیا کہ نہیں دیا, دے بھی دیا ہے سو لوگ اس کو فیل کرتے ہیں. اور مجھے اس بہن کی اس رونے سے یہ احساس ہوا کہ آپ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتے. یعنی یہ اختیار نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جو بھی اس کے میئرز لے لیں اس کے تقسیم کرنے کے, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے دیں, آپ کسی کی عزت اچھال دیں, آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں. بالکل یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے دینا ہے تب بھی, نہیں دینا تب بھی, کرنا اپنے نرمی کے ساتھ ہے, احترام کے ساتھ ہے. ناظرین یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست وہ بہت ہی قابل قدر ہیں جو دوسروں کے درد چننے جاتے ہیں, ان کے لیے یہ واقعہ اس قدر دل خراش ہے اور اس قدر اس کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھنا چاہیے کہ آپ دے رہے ہیں تب بھی ہمبل رہیں, نہیں دے سکتے تب بھی ان کو زخم نہ دیں. کچھ اور نہیں نہ دے سکتے تو زخم بھی نہ دیں. یہ پہلے ہی ان کے سینے پھٹے ہوتے ہیں, بھرے ہوتے ہیں ان کے دام. آپ کچھ اور دینے گئے ہیں, یہ نہ دیں, یہ ان کے پاس پہلے ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. نعیم صاحب یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ واقعہ شیئر کیا. میں یعنی ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم سے بہت سے لوگ سیکھیں گے جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یار ہم ان پہ افسر نہیں لگے, وہ مصیبت میں ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. اچھا نعیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ایسے مواقع پر ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جو اصل حقدار ہیں وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہیں, ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. مشکل ہوتا بھی ہے, ظاہر ہے کشتیوں میں لمبا سفر کر کے جانا, کوئی لاہور سے گیا ہے یا کہیں سے گیا تو اس کی خواہش ہوگی میں تھکا ہوا ہوں تو جو ارلی پاسبل اور اویلیبل ہے میں ان کو دے دوں. تو اور وہاں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یا تو بار بار حاصل کر لیتے ہیں یا شاید وہ مستحق بھی نہیں ہوتے. تو میں نے آپ میں دیکھا ہے کہ پیغام ٹی وی کے ڈونرز کی امانتیں پہنچانے کے لیے جس قدر آپ تردد کرتے ہیں اور جس قدر سفر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دور دراز علاقوں تک پہنچایا جائے, یہ بھی بڑی مجھے ایک آپ کی ایفرٹ نظر آئی ہے. یہ کس طرح اس کو آپ پاسبل کرتے ہیں اور کیا ایسے ہوتا ہے کہ لوگ وہیں دے کے آ جاتے ہیں؟ یہ سب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونا تو یعنی آپ کے پاس چیزیں کتنی ہو سکتی ہیں.
آپ کتنا راشن لے کے جا سکتے ہیں, آپ کتنے کپڑے لے کے جا سکتے ہیں, آپ کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں, کتنوں کو دے سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کو کہیں نہ کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کن کو دینا ہے, مطلب جو زیادہ کہہ لیں کہ مستحق ہیں ان کو میں نے کیسے تلاش کرنا ہے, جن تک ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہوتا, جن تک پہنچا ہی نہیں ہوتا. سو اس کے لیے آپ جستجو کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھائی ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, سارے کرتے ہوں گے, ہم بھی کرتے ہیں, بٹ ہم اس کو تھوڑا سا مختلف اس لیے میں سمجھتا ہوں, اپنی میری رائے یہ ہے کہ میں اس میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے اب تھا نا, اب ہم نے کشتی کے ذریعے راشن پہنچانا تھا. اب کشتی پہ کتنا راشن جا سکتا ہے, ٹرک تو نہیں جا سکتا, کنٹینر نہیں ہے کہ ہم ایک بستی کے لیے ہم کہیں کہ ہم آپ کے لیے 1000 پیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر گھر میں دے دیں گے, وہ نہیں ہے. اب کشتی میں 30 35 40 پیکٹس لے کے آپ جا رہے ہیں اور اتنی بستیاں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور قریب کی بستیوں سے آ جاتے ہیں. آپ ایفرٹ کر کے صبح جلدی نکلیں, فجر کے فوری بعد نکلیں, اور وہ موسم بھی ٹھنڈا ہے, سو آپ آگے تک چلے جائیں. ایک تو آپ کی یہ ایفرٹ ہوگی. پھر وہاں جا کے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ جو بندہ جس کا ہاتھ لمبا تھا یا جو طاقتور تھا اس کو ہم نے دے دیا, اس کو نہیں دیا. جو زیادہ شور کر رہا ہے, زیادہ شور کر رہا ہے, آگے بڑھ کے آ رہا ہے, کمزور پیچھے. ہم نے یوسف صاحب ان بستیوں کو ہم اس طرح جانتے نہیں تھے. اور میں ایک اور آپ کو بدقسمتی کی بات کہوں, آپ جس مقامی بندے کو اپنا گائیڈ بنا لیتے ہیں نا کہ یار آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ تو جانتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی ہے جو ہمیں توفیق دے کہ ہم چیزوں کو صحیح کر پائیں. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے رشتہ دار ڈھونڈ لیتا ہے, وہ آپ کو لے کے وہاں جاتا ہے جہاں ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے یہ ہیں اصل مستحق, یا دوست ہیں یا جاننے والے ہیں, یا یعنی صورتحال اس طرح کی. پھر اس صورت میں آپ نے کیسے نکلنا ہے, اس سے بھی نکلنا ہے. تو یہ سب ہم نے تو اس کا یہ کیا کہ جب ہم کشتی میں لے کے جاتے رہے راشن, تو وہاں پہ جو لوگ کہیں 10-15 لوگ تھے, کہیں 20-25 لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ 20-25 لوگ ہیں اور یہ حالات ہیں, یہ کشتی ہے, اتنے راشن اس میں آ سکتے ہیں. اب ہم نے کرنا یہ کہ آپ کی بستی کو مثال کے طور پہ ہم 6 راشن دے کے جا رہے ہیں یا 8 راشن دیتے ہیں. آپ بتائیں 22 لوگوں میں سے آپ کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی, اس سفید داڑھی والے 2-3 بزرگ تھے, انہوں نے کہا جی یہ ان کو. ہم نے ان 3 لوگوں کو امین بنایا. ہم نے کہا جی یہ 6 راشن ہے یا 8 راشن ہے, آپ نے اپنی بستی میں وہ گھر جن کے گھر راشن ختم ہو گیا ہوا ہے, یعنی اب استحقاق یہ ہے کہ راشن ختم ہو جانا ہے کیونکہ پانی ہے ارد گرد میں, سو جن کے نہیں ہے نا آپ نے ان تک پہنچانا ہے. اب آپ اس کے امین ہیں. سو ہم نے یہ کر کے, تو اس طرح کر کے بستیوں میں جو ہم نے تقسیم کیا تو اس طرح کر کے کیا. باقی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں, زیادہ لوگ ہوں, امام صاحب آپ کے ساتھ ہوں. سارے لوگوں میں کسی شخص کا جھوٹ بولنا ذرا محال ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہونا, تو وہ کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا, تردید کر دے گا یا بعد میں اس کو پتہ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ موجود ہیں. سو اس طرح کی چیزیں کر کے ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ویز ہیں جو آپ یعنی ان کو بروئے کار لاتے ہیں اور الحمدللہ پھر حقداروں تک پہنچتا ہے. علیم صاحب, ایک اور معاملہ میں نے دیکھا کہ ڈونیشن دینے والے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ دے, جو ایسے موقعوں پر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہم جیسے ہیں جن کے اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ چلو بھی تم تقسیم کر دو, تم وقت دے رہے ہو, تم اپنی جان اس بھٹی میں ڈال رہے ہو جہاں مصیبتیں ہی ہیں گھر کو چھوڑ کے. تو ایک میں نے یہ رویہ نعیم صاحب دیکھا کہ یہ تقسیم کرنے والے ہیں, پیچھے ڈونر ہیں, یہ تقسیم کر رہے ہیں, بڑی شوشا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک بتا رہے ہیں کہ ہم کو بانٹنے والے ہیں, کوئی الگ ہیں ہم. میں نے یہ دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی حالانکہ ضرورت ہے, لیا بھی جا سکتا ہے کوئی کمرہ, کوئی ہوٹل کا کمرہ, ظاہر ہے جہاں آپ نے کچھ آرام کریں گے تو راحت پہنچائیں گے نا دوسروں کو بھی. تو لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا, وہاں مسجد کو آپ اپنا مرکز بنا لیتے ہیں, وہاں جلال پور پیر والا میں وہ ایک کمرے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس طرح کی کیفیتیں بھی ساتھ آپ چلا رہے ہوتے ہیں. یوسف صاحب, یہ جو پروٹوکول ہے نا, اب یقین کریے یہ خدمت میں رکاوٹ ہے. اچھا, یہ رکاوٹ ہے, یہ خدمت نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں کہیں نہ کہیں, آپ یہ تو بتا سکیں کہ میں نے کام کیا, دیکھیں میں چکر لگا کے آیا ہوں, اور آپ اس کو اسٹیٹس اس کا اپلوڈ کر دیں. نہیں صاحب, ایک تو ضرورت ہے نا کہ وہ تصویریں تو چاہیے. میں اس کو واضح کر دیتا ہوں, اس کو اور اس میں فرق واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ ایک شخص کے پاس پہنچے ہیں اس کے درد بانٹنے کے لیے, درد چننے کے لیے, تو آپ اس کو یہ تو احساس دلا دیں کہ بھائی میں اور آپ ایک جیسے ہیں. اللہ, یعنی میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں, آپ میرے بھائی ہیں. آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں, آپ اس کو اپنے گلے لگا لیں. سو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مٹی لگی ہے کہ نہیں, پانی ہے کہ نہیں ہے. سو آپ کو اس وقت آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ جا رہے ہیں خدمت کے لیے,
اور یہ بھائی آپ کے ہیں اور یہ انسان ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ تکلیف میں. اب آپ نے ان کو جا کے اپنا بڑا پن اور اپنی بڑھوتری نہیں ان کو بتانی کہ آپ کیا چیز ہیں. ان کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ میرے پاس کتنی بڑی شخصیت آئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس وقت راشن چاہیے ہوتا ہے, ان کو اس وقت ان کے بچوں کی میڈیسن چاہیے نا. سو آپ نے وہ پہنچانی ہے, یہ خدمت ہے. اچھا نعیم صاحب, یعنی مجھے یوں لگ رہا ہے, پتہ نہیں آپ زیادہ وقت وہاں گزارتے ہیں, آپ اپنی فیلنگز میں آپ ہی کی سننے بیٹھا ہوں, کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ایک بہت بڑا اسٹیٹس بنا کے ان کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے درد تھوڑے سے بڑھ نہیں جاتے ہوں گے؟ سب بڑھ جاتے ہیں, اور وہ لوگ فیل کرتے ہیں, وہ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. وہ آپ کے سامنے کہیں یا نہ کہیں وہ فیل کرتے ہیں, اور آج وہ صرف وہی فیل نہیں کرتے, جو آج دیکھنے والا ہے, جو ناظر ہے, وہ بھی اس کو فیل کرتا ہے. یعنی آپ نے اس سے نکل آنا ہے. اور بہت ساری جگہ وہاں آپ جائیں, آپ سوٹر بوٹر ہو کے جائیں, آپ پورے مطلب اس میں جب آپ خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا نا ان چیزوں کو اس لیے کر دیں کہ بھائی وہ بھائی اس کو فیل نہ کریں, اس کو محسوس نہ کریں. ایک یہ سب میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ VVIPs جو ہے نا, سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا NGOs کے ہوں, ان کی وجہ سے کام میں رکاوٹ بھی آتی ہے. اچھا, کام میں رکاوٹ آتی ہے. یہ لوگ تو جاتے ہیں تاکہ کام کا جائزہ لیں, بہتر ہو سکے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہم نے دیکھا ایک دفعہ ایک مطلب کہہ لیجیے کہ ایک سرکاری ایک تھی عہدیدار, وہ پہنچی 2 گھنٹے آپریشن میں اتر رہا کشتیوں کا. اور یوسف صاحب وہ وقت تھا, آپ یقین کریں, جب لوگ سڑکوں پہ رو رہے تھے کہ میرے بچے اندر ہیں, وہ مارے پھر رہے تھے. کبھی ریسکیو والوں, ایک لمحہ ایک جان بچانے کے لیے بڑا ہی قیمتی تھا. اور لوگ کبھی ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کشتی کے لیے کہنا کس کو ہے. وہ ہمارے کیمپ پہ آتے, وہ ریسکیو 112 پہ چلے جاتے, وہ میڈیکل کیمپ پہ چلے جاتے کہ ہمارے بچے نکلوا دیں. ان کو تو یہ بھی دل سلگ رہا ہے نا, جو اس کو تو جو ملے گا وہ درد رکھیں گے اس کے سامنے. سو اس وقت اس لیے 2 گھنٹے آپریشن معطل کر دینا, ساری مشینیں اٹھا کے ایک دوسری جگہ پہ لے جانا کہ وہاں کوئی VIP آ رہا ہے, سو یہ نامناسب ہے. اور اسی طرح میں تو اپنے بھائیوں سے کہوں گا, میرے بھائیوں کا, ہماری NGOs کا, اور خاص طور پہ جو اسلامک NGOs ہیں, ان کا بڑے پازیٹیو, بڑے خوبصورت کام ہے. میں ان سے گزارش کروں گا یوسف کہ ڈونر ہے نا, میرا ڈونر ہے, آپ کا ڈونر ہے, پیغام TV کا ڈونر ہے, مختلف تنظیموں کے ڈونر ہیں, وہ اللہ کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں جاتے بھی ہیں تو بھی وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جا کے حالات دیکھیں. مقصد یہی ہے. آپ اگر وہ ڈونیشن آپ کو دیتے ہیں تو آپ کا کام ان کو صحیح صورتحال بتانا ہے. یعنی اگر آپ فرض کیجئے آپ میرے ڈونر ہیں اور کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں لوگ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نکال لیں, آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں, جلال پور آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اندر جانا چاہتا ہوں, تو میں کہوں گا یوسف اب نہ جائیں, ابھی نہ جائیں, اس لیے کہ آپ کا یہ جو چکر ہے نا جانے کا, آپ کے چکر میں ہم 2 یا 3 چکر لوگوں کو نکال کے باہر لا سکتے ہیں. ان کی جانیں جا رہی ہیں. آپ یعنی محض دیکھنے جا رہے ہیں؟ یس, وہ تو جان بچانے کے لیے کشتی کا انتظار اور میں امید نہیں کرتا, مجھے یقین ہے کہ جتنا بھی ڈونر ہے وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں بچوں کو مرنے دے اور ہمیں لے جائیں. وہ نہیں کہے گا. اب اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اندر کی صورتحال کیا ہے. آپ فیلڈ میں ہے نا, آپ ان کو احساس دلاتے نہیں ہیں. جس کا ڈونر ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کی بات پوری کر دوں, میں اس کو پورا پروٹوکول دے دوں, یہ برا نہ مان جائے, یہ ایسے واپس نہ چلا جائے, شاید یہ اس کی خواہش ہے, میں اس کو پورا کر دوں, پورا نہ ہوا تو پیچھے نہ ہٹ جائے. آپ صحیح صورتحال بتائیں کہ اس وقت اندر کی یہ صورتحال ہے, وہ بلکہ آپ کے ساتھ اس کا اعتماد بڑھ جائے گا. تو اس بات سے نہ ڈریں. آپ کی اولین ترجیح متاثرہ شخص ہے, باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. وہ آپ کا ادارہ, آپ کا پروٹوکول, وہ آپ کا میڈیا, آپ کی کوریج, وہ سٹیٹس, وہ ڈونرز, وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. سب سے پہلا آپ کا وہ متاثرہ شخص ہے کہ آپ نے اس کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. بہت خوبصورت بات شیئر کی آپ نے, اور یہ میرے خیال بڑی ویلڈ بات ہے, اور یہ ہوتا ہے, اور یہ فیلڈ کی بات ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. سب کی آپ نے مجبوریاں بھی ذکر کر دی اور اس کا حل بھی بتا دیا. نعیم ناصر صاحب, یہ بتائیے کہ وہاں کام کرتے ہوئے کیسے آپ کے سامنے زندگی کے ایسے پہلو آتے ہیں, مجبوریاں آتی ہیں, دکھ آتے ہیں کہ جن سے دل پگھل کے رہ جاتا ہے, اور وہ باتیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلنی چاہیے کہ جب کسی پر آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو اس کے درد کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے, تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں, ہمیں تسلی مل سکے کہ ہم کن کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے درد دیکھے آپ نے؟ یوسف, جو نوجوان ہیں نا, عام طور پہ وہ حوصلے والے, ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. نوجوانی میں انسان, بڑھاپے میں بھی ہمت ہار جاتا ہے, بچپنا تو بچپنا ہے, خواتین ہیں تو وہ بھی کم ہمتی کا شکار ہو جاتی ہیں. جو مرد ہیں اور نوجوان ہیں, کوئی 25 سال کا ہے, 30 35 40 سال 50 سال تک, تو با ہمت ہوتے ہیں. اب یقین کریے, جلال پور میں نے ان سارے تو نہ کہوں, بہت سارے با ہمت لوگوں کو میں نے روتے دیکھا ہے اور دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے. اچھا, دھاڑے مار کے اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے تو 25 سال میں ہم نے گھر بنایا تھا, مزدوریاں کر کے بنایا تھا,
اب کیا کریں, ان کو یہ حوصلہ دیتے ہوئے میں خود رو پڑتا ہوں. اللہ, یعنی درد ایسا ہے, یہ میرے سے, یعنی مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کا درد ہے اور یہ حقیقی ہے. یعنی وہ ایسے نہیں رو رہے, ان کے مسائل ہیں, بٹ ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اہل پاکستان آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے ہمت باندھنی ہے, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ نے رونا نہیں ہے. سو ایک بات تو یہ. باقی اگر آپ واقعات دیکھیں گے یوسف صاحب, تو جو بہنیں آئی ہیں, بھائی نکلے ہیں, بچے نکلے ہیں, ایک سوٹ لے کے نکلیں. اکثر ہو سکتا ہے چند لوگ نکل آئے ہوں جو سامان کے ساتھ نکلے ہوں, اکثر لوگ اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ لے کے نکلے تھے. سو کئی دن, ہفتہ 2 ہفتے انہی کپڑوں میں وہ زندگی گزار رہے تھے, خیموں میں کھلے آسمان کے نیچے. دکھ ان کا یہ تھا کہ 1 سال بھر کا کھانا, اناج وہ اکٹھا کرتے ہیں, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں تسلی ہے کہ سال کا اناج ہے, 20 من 30 من دانے ہمارے پاس, اب ہم دودھ سے بھی کھا لیں گے روٹی بنا کے, ہم مرچ سے بھی کھا لیں گے, چٹنی سے کھا لیں گے, چینی سے کھا لیں گے. خواتین روتی تھیں, اور ان کے نزدیک بڑا مسئلہ کیا تھا کہ میرے 25 من دانے بھی سال رڑ گئے ہوں. وہ آپ کے سامنے جب یہ درد رکھ رہی تھی نا, اصل میں میرا خیال وہ درد اس لیے رکھ رہی تھی کہ ابھی پانی کے بعد جا کے دیکھا ہی نہیں انہوں نے. یعنی یہ تو 1 سال کی بات ہے نا, گھر بنانے آسان تو نہیں نا پاکستان جیسے ملکوں میں. اب وہ جا کے دیکھیں گے کہ ہم تو دانوں کو رو رہے تھے, کپڑوں کو رو رہے تھے, لیکن وہ سر چھپانے کی چھاتی باقی نہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اور یوسف صاحب یہاں ہم نے لاہور میں ایک سٹوری کی تھی, ایک بہن ہماری جن کی بیٹی کا نکاح تھا اور تاریخ انہوں نے طے کر دی ہوئی تھی, تو وہ سامان جو ہے وہ یہ تھیم پارک میں ان کے گھر تھا. جلال پور میں مجھے 3 سے 4 خواتین یہ بات کہہ دی کہ ہماری بیٹیوں کی, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, پتہ نہیں تاریخ بھی کوئی بتائی کہ اس تاریخ کو شادی ہے. شادی کتنی مشکل ہے, یعنی ایک دفعہ سامان بنانا, اور اگر وہ ضائع ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اب کیا کریں, کیسے تسلی دیں ایسے لوگوں کو؟ ہم کو 1 مہینہ لیٹ بھی کرتے ہیں تو مہینے میں کیا کر سکتے ہیں. سو بعض کا یہ مسائل تھے, بعض کے یہ تھے کہ ابھی میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی, یا ابھی میں بہو لے کے آئی ہوں, چند دن ہوئے تھے, وہی نیا سامان تھا, خوشیاں دیکھنی تھی, وہ سامان بھی چلا کرنا تھا. تو یعنی ان لوگوں کے پاس یہ سب کچھ بچا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو حوصلہ, ہمت اور ہمارا وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا. لیکن نعیم صاحب بات یہ ہے کہ حوصلوں کے ساتھ زندگی تو نہیں گزرتی. یہ بات ٹھیک انہیں ہے, ضروریات تو چاہیے, انہیں گھر تو چاہیے, انہیں چھت تو چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام ٹی وی کے توسط سے, آپ کے ذریعے سے, ڈونر حضرات کے اعتماد کے ذریعے سے اب تک کس طرح کا پیغام ٹی وی کام کر چکا ہے, اور آئندہ ریہیبلیٹیشن اور ریسٹوریشن میں کس طرح کے آپ کے پلانز ہیں, کس طرح آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں؟ اچھا یوسف, میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات رہ نہ جائے پانی کی نا. جلال پور پیر والا جو ہے سٹی, اس کا اپنا پانی میٹھا نہیں ہے, پانی کڑوا ہے, اور یوسف اتنا کڑوا ہے کہ میں جتنے دن وہاں رہا ہوں, میں نے 1 کلی کے ساتھ وضو کیا, میں 3 کلی سے وضو کرنے والا آدمی. یعنی وہ گوارا کرنا مشکل ہے, وہ ایک گلے میں لگتا ہے. یعنی آپ کلی کرتے ہیں تو پانی لگتا ہے گلے میں, اور پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا شاید گلا بھی خراب ہو جائے نا مسلسل کھارا پانی لگنے سے. سو آپ نہا نہیں پاتے. مجھے نہیں یاد پچھلے 15-20 سالوں میں کہ میں 3 دن نہ نہایا ہوں, وہاں جا کے نہیں نہا سکا. پانی کھارا ہے, ایون کہ پینے کے لیے بھی. سٹی کو پانی باہر سے پائپ کے ذریعے مہیا کیا جاتا تھا, وہ سیلاب کی وجہ سے پائپ ڈیمیج ہوئے, وہ لائن کٹ گئی. سو اس وقت جب آپ آج بھی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جلال پور پیر والا شہر کے پاس میٹھا پینے کا پانی نہیں ہے. یعنی وہ پانی میں ڈوبا نہیں ہے, لیکن پانی پینے والا پھر بھی اس کے پاس نہیں ہے, پینا نہیں ہے. اور ہم نے جب یہ محسوس کیا تو میں نے بات کی اس پہ, اور پیغام ٹی وی نے اسکرین پہ اس کو چلایا, اور الحمدللہ ہمارے معاونین میں سے بعض نے جو گاڑیاں ہیں پانی کی وہ بھیجیں, اور وہ پانی اتنا سکون ملتا ہے, پانی لوگوں کو پلا کے. شدت کی گرمی میں لوگ پانی کرتے ہیں, پانی میسر نہیں آتا. سو پانی اس وقت بھی, آج بھی اتنا پانی وہاں دینے کے باوجود بھی آج بھی پانی ان کی ضرورت ہے. باقی جو آپ کی بات ہے کہ ہم نے کام کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کام کا آغاز کیا تھا کہ جو لوگ ریسکیو ہو کے باہر آتے تھے تو ہمارا کیمپ بالکل بند کے اوپر تھا, یعنی بیچ میں صرف سڑک تھی. تو ہم ان کو لیتے, اپنے خیمے میں لے کے آتے, وہاں ان کو پانی پیش کرتے, ان کی خدمت میں کھانا رکھتے. بچوں کے لیے ہم نے بسکٹس رکھے ہوئے تھے, کینڈیز رکھی ہوئی تھیں کہ اب یہ ایک موت اور زندگی کی کشمکش سے آئے ہیں تو تھوڑا سا ان کو ریلیکس کر دیں کسی طریقے سے. بچوں کو آپ یہ چیزیں, اور بڑوں کے لیے ہو. تو وہاں ہم پکا ہوا کھانا دیتے رہے, اور روز کی ہماری 12 دیگیں ہم بناتے رہے, اور اس کی تقسیم کرتے رہے. پھر وہ جب ہمیں لگا کہ اب یہ وہ سلسلہ کچھ تھم گیا ہے, تو پھر ہم نے راشن کے پیکٹس بنوائے. وہ ہم نے وہاں بھی دیے لوگوں کو بلا کے, اور وہاں کشتیوں کے ذریعے اندر بھی جتنے پہنچا سکتے تھے ہم نے وہ بھی پہنچائے. ٹھیک. پھر ہم نے کپڑے تقسیم کیے, جتنی ہماری استطاعت تھی اور جتنے ہم تک پہنچے, کپڑوں کی تقسیم کی. کوئی مچھردانیاں تھیں, کچھ بستر تھے, سو وہ کیے.
اب ایک سائڈ جو ہے وہاں پانی اتر رہا ہے اور دوسری سائڈ میڈیسن کی فیسلٹی بھی تھی. میڈیسن کی بالکل ہمارا میڈیکل کیمپ تھا. بلکہ یوسف اس میں ایک اور اہم بات, ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا کھانے کے لیے اور پانی کے لیے, لیکن کیمپ میں اجازت تھی ہر ماں کو, ہر بیٹی کو, ہر بہن اور بھائی کو کہ وہ اندر آ کے لیٹ جائے. میں دیکھتا رہا نعیم صاحب کہ سخت گرمی میں بچے لے کے خواتین ظاہر آ کے وہاں بیٹھی رہتی تھی کیونکہ باہر شدید گرمی ہوتی تھی اور خیمے صاحب کو نہیں ملے تھے. تو میں دیکھتا رہا کہ وہ بیٹھتی ہیں. سب ہم نے الحمدللہ ہم نے اپنے کسی پروٹوکول کو اور ہم نے اپنے کسی نظم کو اور کسی ڈسپلن کو ہم نے آڑے نہیں آنے دیا. انسانیت کی خدمت میں آڑے بالکل نہیں آنے دیا کہ بھائی نہیں آپ خیمے کے باہر کھڑے ہوں گے, اندر نہیں آ سکتے. نہیں, اندر آئیں. ہمارے پاس کسی وقت ایسا ہوتا تھا کھانے میں تاخیر ہوتی تھی نا, کہ کھانا مثال کے طور پہ ہمارا 2 بجے بن کے آنا ہے, صبح کے وقت ایک دفعہ تقسیم ہوگی, ہمارے پاس 1 بجے کوئی خاتون آ گئی, بچے آ گئے کہ کھانا, تو ہم نے کہا 2 بجے آئے گا, تو ہم ان سے کہتے تھے کہ بہن بیٹی اندر آ جائیں, ادھر آ کے بیٹھیں, باہر دھوپ ہے, شدت کی دھوپ ہے, اندر بیٹھیں. اور الحمدللہ ہم نے لوگ, ہمارے پاس بہنیں بیٹھی رہتی تھی, بچے بیٹھے رہتے تھے, سو ہم نے نہیں اس کو کرنے دیا. وہاں پہ ہمارا جو کیمپ تھا وہ اصل میں اس کے لیے تھا. جو ایک دن ایک بہن آئی, ان کے ساتھ چھوٹا جو بچہ تپ رہا تھا بخار کے ساتھ, یعنی شدت کا بخار تھا. وہ بار بار سیلاب میں وبائی امراض اور بے شمار وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا, اس کو میڈیسن میں کہاں سے دوں. اب قریب میں کوئی میڈیکل کیمپ نہیں تھا اس وقت تک, کوئی نہیں تھا. اب ہم نے بھی اس وقت تک میڈیکل کیمپ قائم نہیں کیا تھا. تو میں نے ایک تو اسی وقت میسج ریکارڈ کیا اور میں نے کہا کہ یہاں ضرورت ہے میڈیکل کیمپ کی, یہاں بیماریوں کی بھرمار ہے اور بخار کی شدت ہے اور نہیں مل رہی. اسی دوران میں مجھے, اب جو میڈیکل کیمپ ہے اس کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیسن خریدنی ہے, میڈیسن آپ تک پہنچنی ہے, ڈاکٹر کا ارینج کرنا ہے, اس پہ آپ کو 2 دن لگتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی پھر آپ نے یہ نہیں کرنا عطائی ڈاکٹر نہیں بٹھانا, آپ نے ڈاکٹر بٹھانا ہے کوالیفائڈ. سو اب میں نے اس پہ کام تو شروع کر دیا, لیکن مجھے خود چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچے جو جیسے تھے. تو اتفاق ایسا ہے کہ میرے سے ایک سرکاری گاڑی گزری میرے پاس سے, تو میں نے اس کو ہاتھ دیا, وہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہاں نا اتنی شدت کا بخار ہے بچوں کو اور بچے تپ رہے ہیں, تو آپ کی گاڑیاں کدھر ہیں. تو وہ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا ہماری 2 گاڑیاں جو ہے نا, وہ میں بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہوں, 2 ٹیموں کو, وہ مجھے مل نہیں رہی, تو میں فیلڈ میں نکلی. اچھا میں یہ ان کو کہہ کے آ گیا, تو وہ تھوڑی دیر 5 منٹ بعد میرے پاس آ گئے, کہتے جی اگر ہم اپنی ٹیموں کو آپ کے کیمپ میں بٹھائیں آپ جگہ دیں گے. میں نے کہا بالکل دیں گے. سو ہم نے خدمت ہمارا یہ نہیں ہے کہ, اور انہوں نے اپنے بینرز ان کے اپنے انہوں نے لگائے میڈیکل کیمپ کے, یعنی ہم نے ان کو ساری جگہ دی اور انہوں نے بینرز ہم کا لگائیں, آپ ان کی خدمت کریں, میڈیسن دیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے میڈیکل کیمپ پہ کس کا بینر لگا ہوا ہے. سو وہ 4 سے 5 دن ہمارے میڈیکل کیمپ سٹارٹ ہو گیا, تو وہ پھر بھی آتے رہے, ان کے پاس جگہ نہیں تھی. سو جب آپ گئے تو اس وقت بھی وہ جو تھے وہ 2 جو فیمیل ڈاکٹرز تھیں, سو وہ وہی تھے. پھر الحمدللہ پھر ہم نے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر جو تھے جلال پور پیر والا کے, جن کی چیک کرنے کی فیس تھی چیک کرنے کی, ان کو ہم نے الحمدللہ ہائر کیا, اور میڈیسن اور پھر میڈیکل کیمپ بھی ہم نے کیا اللہ کی توفیق سے. اچھا وہاں یعنی واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں یہ نرمیاں ڈالتا ہے کہ کیمپ پہ جو لوگ بھی آتے ہیں, ڈاکٹر کو میں دیکھتا رہا کہ وہ بھول گیا تھا کہ میں اتنا اہم ڈاکٹر ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اسسٹنٹ ہوتے, خود میڈیسن ڈھونڈ رہے تھے, خود دے رہے تھے, بلکہ کئی لوگوں نے باتیں بھی سنا جاتے تھے. جی. تو انہوں نے کہا, ہنسے تھوڑا سا, بعد میں جب وہ بندہ چلا گیا کہنے لگے دیکھیں یہ میرے کلینک پہ آتے ہیں تو ویٹ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور بعد میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو یعنی یہ ڈاکٹروں کا رویہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ. الحمدللہ ایک ڈاکٹر ہمارے تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ فری آف کاسٹ آتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ میں جتنے دن کیمپ آپ کا ہوگا میں نہیں لوں گا. اچھا نعیم صاحب, یہ جس ڈاکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں میں بھی وہاں بیٹھا تھا, یعنی عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں. ان کو بھوک شدید لگی تھی جس دن میں وہاں بیٹھا تھا, تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نا یہاں کچھ میری عزت ہے, کوئی وقار بنا ہوتا ہے, کوئی دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر ہے, تو یہاں ان کے سامنے میں کھانا نہیں کھا سکتا, بھوک شدید لگی تھی. ایک دفعہ وہ لے کے پیچھے خیمے میں گیا بھی, لیکن حوصلہ نہیں پڑ سکا, پتہ نہیں کہاں جا کے پھر انہوں نے کھانا کھایا. ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں لیکن مصیبت میں بیچارے, اب کھانا تو ان کی ضرورت ہے لیکن کھانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا. یہ سب ان کی بھی قربانیاں ہیں, کوئی شک نہیں ہے, یہ ان کی بھی قربانیاں ہیں. سو ہم نے الحمدللہ اب تک یہ کام کیا, اور اب ہم اگلے فیز میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہاں کو نقد بھی آپ امداد کر رہے تھے لوگوں کی؟ ہم نے نقد بھی کیا, بالکل ہم نے نقد کیا. نقد میں ہم نے کوئی 2-3 طرح کیا. ایک نقد اس طرح کیا یوسف صاحب کہ ایک بستی تھی, اور اس بستی کا اپنا ایک ڈسپلن تھا. انہوں نے جتنے لوگ رکھ سکتے تھے انہوں نے اتنے لوگ رکھ لیے, اور انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بستی کے چند خیمے لگ گئے,
اب یہ جو چند خیمے لگے تھے نا، یہ خیال نہیں کر رہے تھے اپنے لوگوں کا، تو کیونکہ ان کی کیپیسٹی سے اور حدود سے باہر تھا، تو ان کو آخر کار یہ خیمے اپنے یہاں سے لے جانے پڑے۔ اب یہ 10-12 جو فیملیز تھیں یہ پریشان ہو گئیں کہ جو ہمارے پاس خیمے تھے وہ تو یہاں سے لے گئے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ مجھے ایک خاتون، پھر دوسری، پھر تیسری، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کہاں جائیں، ہمارے تو بچے ہیں، کدھر لے کے جائیں ان کو، باہر شدت کی گرمی، سڑکوں پہ کیسے بیٹھیں؟ تو میں نے کہا چلے ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ جو اس بستی والے ہمارے بھائی تھے، میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یار دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن یہ میرے ڈسپلن میں یہ چیزیں آئیں گی نا تو میرے لیے گنجائش کی بات ہے، میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ سارے مسئلے ایک لمحے میں حل کر دیں۔ ہاں، تو وہ ان کا ڈسپلن تھا بھی بڑا اچھا۔ انہوں نے کہا یار میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، تو میں نے کہا کہ اچھا پھر میں یہاں خیمہ لگا لیتا ہوں، میں نا ان کو یہاں سے ہم اٹھاتے نہیں ہیں، میں ایک بڑا خیمہ لگاتا ہوں، کنات ایک بڑی لگاتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کا کھانا اور جو بھی ہوگا وہ ہم دیں گے، تاکہ یہ اس طرح نہ اٹھ کے جائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، پھر انہوں نے بڑا دل کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ کریں، ہمارے خیموں میں بٹھا دیں، ہم 2 خیمے دے دیتے ہیں، یہ ساری فیملی بیٹھ جائیں، لیکن وہ جو ہماری اشیاء ہے نا، جو ہم نے آغاز میں ایک نقد اماؤنٹ دی ہے، پھر ہم نے بستر دیے ہیں، پھر ہم نے آخر پہ کوئی راشن دینا ہے، ہم وہ نہیں دے پائیں گے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بٹھا دیں۔ وہ بٹھا دیا۔ اب جب آخر میں انہوں نے اپنی بستی ختم کی، تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جیسے کمٹمنٹ پہ تو ٹھیک تھے وہ، تو انہوں نے باقی اپنے لوگوں کو دیا، راشن بھی دیا، باقی چیزیں بھی دی، یہ لوگ رہ گئے۔ اب ظاہر ہے دل برا ہوتا ہے، تو یہ دل برا کر کے بیٹھ گئے کہ اب سب کو ملا ہے تو ہمیں نہیں ملا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ، یہ تقسیم ہو جائے پھر ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا خیال یہ کہ وہ 26 یا 30 کے قریب لوگ تھے۔ پھر الحمدللہ ہم نے ان کو نقدی دی کہ آپ یہ کیش ہے، یہ آپ لیں اور آپ جا کے سامان لے لیں، یعنی اور اس میں میری تسلی یہ تھی کہ الحمدللہ میرا نہ اس کی کوئی فوٹیج تھی، نہ وہاں کوئی کیمرہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اگرچہ یہ ہاں بڑی اہم بات ہے، یعنی دیکھیں ہم ان کو برا نہیں کہتے، ظاہر ہے ضرورتیں ہیں، اور یہ تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس ہونا بھی چاہیے کہ آپ تصویریں بھیجیں، آپ کام کر رہے ہیں، آگے لگ رہا ہے کہ نہیں، لیکن کبھی کبھی بلکہ آپ نے تو ایسا بھی کام کیا کہ جس کی تصویریں کہیں بھیجی نہیں گئی، بنائی نہیں گئی، اور ہم خدمت کرنے والوں نے اعتماد کیا اور آپ نے دے دیا۔ یہ سب ہمیں یہ بات اچھی ہی نہیں لگتی۔ دیکھیں میں اس کو برا نہیں سمجھتا، اور جو لوگ بناتے ہیں ان کی مجبوری ضرورت ہے، انہوں نے ڈونر کو بھیجنی ہوتی ہے، ڈونر کا اس سے اعتماد بڑھتا ہے کہ ہاں ہماری چیز صحیح جگہ پہ لگ گئی ہے، ان کا اچھا ہے نا، مطلب وہ چیک کریں دیکھیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن کبھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نہیں بنا پاتے، اور آپ اس لیے نہیں وہ چھوڑ دیتے کہ بھائی میں چونکہ اس سے میں اس کو لا نہیں سکوں گا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سو اللہ کی توفیق سے ہم نے وہاں بھی پھر ایک شخص جو ہیں وہ ہمیں راہ جاتے ہوئے مل گئے، آپ ساتھ تھے، اور جن کی سولر پلیٹیں بھی چلی گئی تھیں اور وہ ساری چیزیں، جو کیفیت تھی وہ خود بھی رو رہے تھے کہ میرے پاس، میں نے تو اتنے عرصے میں ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ یہ ساری عمر لگا کے میں یہاں پہنچا تھا، مزدور آدمی کے سولر پلیٹیں، گھر بن گیا تھا، اب یہ سارا چلا گیا تو اتنی زندگی نہیں بچی کہ دوبارہ گھر بنا سکوں، محنت بھی کرتا رہوں تو کیا کروں گا۔ بالکل اچھا، یہ بہت سارے لوگ، جب میں حوصلہ دیتا رہا کہ آپ نے بھائی حوصلہ، ہمت نہیں ہارنی، تو وہ ان میں سے نا مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ جس عمر میں آ گئے ہیں اس کے بعد کیا حوصلہ دیں، اب ہم کما کے یہ نہیں بنا سکتے، تو اب کیا ہم خود کو حوصلہ دیں اور کیا باقی بچوں کو حوصلہ دیں۔ اچھا نعیم صاحب، یہاں لاہور میں بھی تو آپ ریلیف کا کام کرتے رہے نا، یہ کس طرح کی کیٹیگرائز کریں تو آپ کا کام یہاں آپ نے ریلیف کا کیا، لوگوں کی مدد کرنے کا کیا؟ یہ سب جب لاہور میں ہم نے کیا، لاہور میں تو ہم نے آغاز یہ کیا کہ جو بہت مستحق لوگ تھے اور جن لوگوں کے کو روزگار کے مسائل ہو گئے تھے، یعنی ان کو لگا کہ چلے مکان تو جو گر گیا ہے سو گر گیا ہے، اب ہمارا روزگار بھی چلا گیا، آگے کام تو شروع کرنا زندگی تو سو اس میں ان کو ہم نے روزگار الحمدللہ دلائے، بعض کے رکشے تھے ان کو رکشے دلائے، بعض وہ ایسی فیملیز تھی جن کے وہی خاتون تھی، بچی تھی، ان کی شادی طے تھی، جہیز چلا گیا، تو ان کے جہیز کے ہم نے اللہ کی توفیق اتنا کر دیا کہ اگر سارا جہیز نہیں تو اس کا میکسیمم آ جائے گا، تو اتنا ہم نے الحمدللہ پیغام ٹی وی نے وہاں کر دیا۔ تو یہاں اس نوعیت کا کام تھا، اور یہاں بھی کھانا بھی ہم نے تقسیم کیا، لیکن یہاں ہمارا زیادہ کام اس نوعیت کا تھا۔ وہاں جو یہ فیز ہے یہ بالکل اسی طرح کا ہے یوسف جیسا ہم نے سندھ میں کام کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا یعنی یہ ناظرین میں بتا دوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سیلاب آیا اور ہماری ٹیم کوریج کے لیے پہنچی اور ظاہر ہے انسانی درد دیکھ کے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ یہ آغاز بڑی دیر سے پیغام ٹی وی ریلیف کا کام کر چکا ہے، اور وہ کیا کام ہے وہ سندھ سے یعنی آغاز ہوتا ہے۔ بنیر میں بھی ہم نے کام کیا ہے ریلیف کا، جلال پور پیروالا میں بھی کیا ہے، لاہور میں بھی کیا ہے، اور اس سے کہیں پہلے سندھ میں جو کیا ہے وہ نعیم صاحب انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کام تھا اور کیسا کام تھا۔
یوسف سندھ میں بھی ہم نے کام کا آغاز ایسے ہی کیا تھا. جب سیلاب آیا ہے تو ہم نے جا کے راشن تقسیم کیے ہیں, کھانا پکا ہوا کھانا کیا ہے. جب وہ فیز چلا گیا اور اگلا فیز آیا تو اب لوگوں کے گھروں کی بات تھی, تو وہاں پھر ہم نے لوگوں کے گھروں کی تعمیر شروع کی, اور اس میں ہم نے جنوبی پنجاب سے لے کے سندھ کے مختلف علاقے, آپ اس کو کہہ لیجئے کہ سکھر, یہ جو صادق آباد رحیم یار خاں ہے, یہ سرحد جو اباڑو پہلا سٹی آتا ہے سندھ کا, وہاں سے لے کے میرپور خاص تک, اس میں لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, دادو, مطلب جتنے شہر تھے سارے شہروں میں اللہ کی توفیق سے ہم نے لوگوں کو, جو ہم نے ایک میرٹ بنایا تھا اس میرٹ پہ ہم نے گھر بنا کے دیے. اور گھر میں بھی میں یہ پیغام ٹی وی کو اس کا کریڈٹ دوں گا, اور اس کو قاری صہیب امیر محمدی حافظہ اللہ کو کریڈٹ دوں گا کہ ہم نے ایک معیار جو تھا گھروں کا اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. قاری صاحب سپروائز کر رہے تھے, بالکل ٹھیک سپروائز کر رہے تھے, اور ان کی ہدایات بھی یہی تھیں. اور ہم نے جو گھر بنا کے دیے, میں آج بھی مجھے اطمینان ہوتا ہے, میں آج بھی 2-3 جگہ پہ یہ بات کر چکا کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے آپ 3 سال بعد بھی جا کے وہ گھر دیکھیں گے, آپ خوش ہوں گے کہ وہ گھر ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. اچھا, گھر بنائے, مساجد کی رینوویشن کی, مساجد کی تعمیر کی, پانی کے ہمارے منصوبے تھے. پانی سندھ میں تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں میٹھا پانی نہیں ہے, تو ہمارا سولر پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جہاں دور پانی ہوتا ہے وہاں بور کرتے ہیں, بور کر کے انڈر گراؤنڈ پائپ لاتے ہیں, پائپ لا کے اس پوری بستی کے لیے ایک بڑا ٹینک بناتے ہیں, اور ٹینک کے ساتھ اس کو سولر پہ کر دیتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بند اس لیے ہو جائے کہ بل کون دے گا. سولر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, اور ساتھ پھر اس کو ہینڈ پمپ کے ساتھ بھی منسلک کرتے ہیں کہ اگر کبھی موسم اچھا نہ ہو اور سولر نہ چل سکے تو بستی کے لوگ ہینڈ پمپ سے پانی لے سکیں. یہ میرے لیے بڑی نئی بات ہے اور بڑی یعنی اطمینان والی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ تو پوری بستیوں کو پانی پلاتا ہے, پوری بستیوں, یعنی کوئی ایک گھر کی بات نہیں ہے. واللہ یہ سب آپ لوگوں کے تاثرات سن لیجئے, جہاں جہاں پانی پہنچا ہے لوگوں کو الحمدللہ لوگ تب سے لے کے اب تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور وہاں کے جب یہ میٹھا پانی لوگ نہیں پیتے رہے, کھارا پانی پیتے تھے, تو کھارے پانی سے لوگ جو جانور تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے کھارا پانی مسلسل پینے سے. بالکل ٹھیک. تو اللہ کی توفیق سے یہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ زندگی ہے پانی. تو اب یہ کام آپ یہاں کرنے یہ کام یہاں ہم کرنے جا رہے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس فیز میں ہم جلال پور پیر والا سے اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ پانی یہ جو خان بیلا والی سائڈ ہے جہاں سے پانی اتر گیا ہے, اس سائڈ سے انشاءاللہ یہ ہے علی پور ہے, سید پور ہے, یہ جو پوری پٹی ہے بہت زیادہ متاثر ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلا جو کل سے وہاں پہ ہم سروے کرنے جا رہے ہیں, ہماری ٹیم میں سروے کر کے, تو جو ہمارا میرٹ ہے, اور میرٹ ہم نے بتا دیا کہ ہم آغاز یہ کرتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا استحقاق ان کا ہے, جن کے سر پہ کوئی نہیں. صاحب مجھے یاد ہے وہاں ہم کوریج کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے خاتون کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بیوہ ہیں, تو میں نے انہیں کہا فوراً آپ ذرا آگے آ جائیں تاکہ آپ سے ہم بات کر سکیں. تو ان سے جب میں بات کر کے اٹھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے, ان سے مطلب کوئی متعلق نہیں تھے, تو وہ بھی بات سن رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا کچھ کرو نہ کرو اس کا ضرور کر دینا, کیونکہ آسمان کے نیچے ہمارا تو پھر بھی کوئی سہارا ہے, اس کا تو کوئی نہیں سہارا. ایسا اظہار نعیم صاحب اور ایسی یعنی کیفیت لوگوں کی. تو یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں یتیموں سے, بیوہ خواتین ہیں وہ آج بھی ایک بیوہ خاتون, جب ہم کچھ ہم نے کام کیا بھی, کچھ ہم نے فیملیز کو ہم نے ان کو الگ سے کیا بھی. ان میں ایک خاتون تھی, تو میں ان سے یہ پوچھتا رہا کہ اچھا کب فوت ہوئے آپ کے شوہر؟ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کتنے بچے ہیں, اتنے بچے ہیں, گھر اپنا ہے, کرائے کا ہے, اپنا ہے. اچھا آپ کا روزگار اب کیسے, گھر کیسے چلتا ہے؟ اب ایک بیوہ خاتون ہے تو بچے چھوٹے ہیں, گھر کیسے چلتا ہے؟ اکثر جو خواتین ہیں نا وہ یہ بتاتی تھی کہ میں روئی چنتی ہوں, میں گاؤں کی جو محنتیں ہیں, وہ کر کے سو بچے پال رہی ہیں. اب جو یہ کام کر کے بچے پال رہی ہیں وہ گھر کیسے بنائیں گی؟ سو ہمارا میرٹ یہ ہے کہ بیوہ خواتین, یتیم بچے ہیں یا معذور جو لوگ ہیں, یا کوئی ایسی فیملی کہ جن کا کمانے والا نہیں رہا, موسٹ ڈیزرونگ, جو اللہ نہ کرے کہ اس سیلاب میں جن کا گھر کا کمانے والا تھا اور وہ اس کی جان چلی گئی. سو آغاز ہم ان سے کر رہے ہیں, پھر جیسے جیسے ہماری استطاعت ہوگی انشاءاللہ پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں. مساجد کی تعمیر کا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو سندھ میں کیا وہ کام, اور جو یہاں کریں گے وہ بھی یہ ہے کہ وہ بستیاں جہاں مساجد پہلے سے موجود تھیں اور وہ اتنی ڈیمیج ہوئی ہیں کہ ان کو رینوویشن سے ان کا کام چل جائے گا, ان کا فرش دوبارہ کرنے سے ان کی رینوویشن ہو جائے گی, اور جہاں نہیں ہے یا مکمل گر گئی ہیں وہ اثر نو تعمیر کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا نعیم صاحب, یہ پارٹ وہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو دکھوں بھرا ہے, جن سے چھن جاتا ہے یکدم سارا کچھ, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھ کے گن رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں کتنی مدد کریں نہ کریں,
کیا معاملہ ہے؟ تو خیال آتا ہے کہ یہ پانی تو مالک تو اللہ ہے نا، اگر ادھر کو چلا گیا ادھر کو آ جاتا اور ہم مانگ رہے ہوتے منتظر ہوتے تو کیا کیفیت بنتی، اگر ہمارے بچے بیٹھے ہوتے، ہماری بیویاں بیٹھی ہوتی، اللہ نہ کرے. تو یہ تو ایک پارٹ ہے اس کا. اچھا نعیم صاحب، جو ڈونر حضرات ہیں، جو ساتھ دینے والے ہیں، جو لبیک کہنے والے ہیں، ان کا بھی کوئی ایمان کوئی الگ ہی لیول پہ نظر آتا ہے؟ یوسف صاحب، میں بڑے اطمینان کی بات ہے واللہ العظیم، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں جہاں درد ہوتا ہے نا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں چاہیے کیا، اللہ آپ بتائیں کرنا کیا ہے. یعنی اس طرح آج بھی لوگ فون کرتے ہیں کہ کتنی میڈیسن چاہیے، لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لوگوں کی کیا ضرورت ہے. ضرورت پتہ یوسف کس بات کی ہے؟ یہاں معاونین کی بات نہیں ہے، معاونین کی کمی نہیں ہے، نہ معاونین کی کمی ہے، نہ این جی اوز کی کمی ہے. مسئلے دو ہیں. ایک یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، یعنی اتنی بڑی پٹی متاثر ہو جاتی ہے، تو آپ کے جتنے بھی معاونین آ جائیں، آپ جتنی بھی پرائیویٹ این جی اوز کام کر لیں، آپ سب تک پہنچ نہیں پہنچ پاتے. یہ تو میں بھی ایون دیکھ کہ ہم کہیں نا کہ اگر حکومت بھی کرنا چاہے تو شاید یہ اس کے بس سے بھی کئی دفعہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں، وہ بھی نہیں کر پائے گی اگر وہ کرنا بھی چاہے تو خلوص نیت سے. لیکن ایک بات ہے کہ معاونین جو ہے وہ صرف اتنا ہو کہ ہاں بھائی کام کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کے فیزز ہیں، یا جو این جی اوز ہیں ان کو پتہ ہو کہ ان کو کلیئرٹی ہو کہ بھئی ہمارا کام ہم نے کرنا کیسے اور ہم نے مستحق تک پہنچنا کیسے، پوری کلیئرٹی کے ساتھ کام کریں. اور اگر یہ کہیں ممکن ہو پائے، اگرچہ یہ ممکن لگتا نہیں ہے، کہ تنظیمیں کوئی کوآرڈینیشن کی صورت بن جائے کہ ہم یہ علاقہ دیکھ لیتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، یا ہم اس پہ زیادہ کر لیتے ہیں، یا ہم اس کام کو دیکھ لیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، تو اور اچھا ہو جائے. لیکن صاحب اس پہ میں نا تھوڑا غور کرتا رہا جب میں وہاں گیا، جب آیا تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر سے حکومت نے زیادہ توجہ دی ہے. پہلے بھی اس کے پاس ڈیٹا تو ہوتا ہے، اعداد و شمار تو ہوتے ہیں، ہر یونین کونسل کا ہوتا ہے، ہر گاؤں کا ہوتا ہے. اچھا یہ اگر وہ نکال لیں کہ کتنے گاؤں ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ جی اتنے گورنمنٹ سنبھال رہی ہے، کون سی اگلی تنظیم آنا چاہتی ہے، یہ والا گاؤں آپ کے پاس ہے، جتنے بھی آپ کر سکتے، 10 لوگ ہیں، 50 لوگ، یہ ڈیٹے کے مطابق اگر چلیں تو میرا خیال یہ بہت اچھا نہیں ہوگا. یہ ہو جائے گا، یہ ہے اچھا یوسف صاحب، بٹ یہ جو ہمارے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح ہم کام کرنے کی ہماری عادت ہے، اب حکومت کی بھی اور پرائیویٹ، وہ اس سے یہ اس طرف آئیں گے نہیں، ہم اس طرف آئیں گے نہیں. ہم تو کام کرتے ہیں مطلب عبوری سا کام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نا اس سے لوگ نکل جائیں، اور پھر جب بلکہ وہ نہیں نکلیں جو ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ نکل جائیں. یوں کہہ لیجیے. اور پھر ہوتا کیا ہے، اب دیکھیے، اب جب جو صورتحال ہے، اب جیسے جیسے دن گزریں گے نا، ان کی مشکلات اصل اب شروع ہوں گی. سردیاں آنے سر والی پہ مکان نہیں ہے، گھر ہے نہیں، اور سردیاں آ جائیں گی. لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ وہ حالات نہیں ہوں گے، اور این جی او توجہ بھی نہیں کر رہا ہوگا نا، تو لوگ بھی سمجھیں گے کہ سیلاب تو چلا گیا اور مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہوگا. اس لیے جو بھی این جی او ہے، اس کا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے معاونین تک پہنچا دے کہ یہ ضرورت ہے. وہ آپ کے ساتھ کتنا کھڑا ہوتے ہیں اور کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان پہ ہے. آپ نے پوری چیز بتانی ہے کہ یہ فیزز ہیں اور یہاں جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا. تو یہ میرا خیال یہ کہ ہمارے اداروں کو، دینی اداروں کو بھی اور این جی اوز کو بھی، اور سب کو بتا دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. نعیم ناصر صاحب، دفتروں میں ہم آتے ہیں، کام پہ آتے ہیں، تو کبھی دیر ہو جائے تو بچوں کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر والیوں کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب پہنچے نہیں ابھی تک، فکر مند ہوتے ہیں. تو آپ 15 دن، کئی ماہ وہاں رہتے ہیں، تو بچے مس تو کرتے ہوں گے آپ کو، اور آپ بھی مس کرتے ہوں گے، تو کیسے وہاں یہ گزارا ہوتا ہے؟ یہ سب بچے بھی مس کرتے ہیں، بڑے بھی مس کرتے ہیں، سارے ہی مس کرتے ہیں. بچے تو اس لیے وہ ایک محبت ہوتی ہے، روز ملنا ہوتا ہے، گلے لگانا ہوتا ہے، بچوں نے رات آ کے سینے سے لگ کے سونا ہوتا ہے. جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو بچے فیل کرتے ہیں. بڑوں کی فیلنگز یہ ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جب اتنا پانی ہے، وہ خبریں سنتے ہیں کہ وہاں جب اتنا پانی ہے، 20 فٹ ہے، 15 فٹ ہے، تو اموات ہو رہی ہیں، جب اموات ہو رہی ہیں، تو پتہ نہیں، ظاہر ہے میں اگر وہاں جاؤں گا، میری ٹیم کے لوگ جائیں گے، کام تو ہم نے بھی ادھر ہی کرنا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس کو لے کے وہ بھی پریشان ہوتی ہیں نا. میں نے جب سندھ میں یہ سب کام کیا تو میری بہنیں ہیں، بٹ میری ایک بہن وہ ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب تک میں واپس فیلڈ سے شام کو گھر نہیں آ جاتا تھا، وہاں سندھ میں، یعنی جو میرا کمرہ تھا نہیں آ جاتا تھا، وہ مجھے فون کرتی رہتی تھی، پہنچ گئے، اب آپ کمرے میں پہنچ گئے. جب میں کہتا تھا میں کمرے میں پہنچ گیا ہوں، تو اس کے بعد ان کا فون بند ہوتا تھا. وہ میرے خیال کچے کے جو ڈاکو ہیں وہاں وہ ظاہر وہ سب کو پتہ ہے. اور یوسف، وہاں جو ہماری مغربی این جی اوز وہاں آئی تھی، یقین کریں میں ان کو دیکھتا رہا. میں نے بعد سے بات بھی کی. ان کے اپنے ایس او پیز ہوتے تھے، وہ 11 بجے نکلتے تھے
اور 3 بجے واپس آ جاتے تھے. تو میں نے کہا سیکورٹی کو اپنی کو مینٹین کرنے کے لیے اتنے چھوٹے ٹائم میں آپ کیا کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ کام ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ ہدایات یہ ہیں کہ یہ خطرناک علاقے ہیں, آپ نے اس کے بعد سے نہیں رہنا. سو ہمارے جیسے جو ملنگ لوگ ہیں, جو اسلامک, صرف میں نہیں, ہمارے جتنے دیندار لوگ الحمدللہ, وہ تو رات شام بھی ہو جاتی ہے, عشاء بھی ہو جاتی تھی, اللہ پہ توکل کرتے اور ہم یہ کرتے تھے کہ جب میں اپنی ٹیم کو بھی, حالانکہ میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنی ٹیم کی سیکورٹی کا بھی خیال کروں, لیکن ہم یہ کرتے تھے جب دیر ہو جاتی تھی تو لاک کر کے گاڑی کو صحیح طرح لاک کرنا, اور ڈرائیور سے کہنا کہ دعائیں پڑھ کے گاڑی سے, انہوں نے کہنا کہ اب بھگا دیں. سو اس میں بڑوں کی یہ پریشانی تھی اور بچوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے آج بھی. میں چونکہ اب دوبارہ جا رہا ہوں اگلے فیز کے لیے, تو آج بھی بڑی بیٹی تھی, وہ صبح ایک دم سے بیمار ہو گئی اور دل برا کر رہی تھی. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, میڈیسن دلا دی. میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دیں گے, شفا دیں گے انشاءاللہ. سفر میں دعا کروں گا اور میں وہاں آپ کے لیے دعا کروں گا جہاں لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا, آپ نے دل برا نہیں کرنا. چھوٹی بیٹی مجھے کہتی ہے پاپا آپ نے جلدی آ جانا ہے, آپ بہت دن لگاتے ہیں وہاں پہ, آپ نے جلدی آنا ہے اور آپ نے 2 دن ہمارے پر رہنا ہے. میں نے 1 دن بھی آپ کے ساتھ سونا ہے, پھر میں نے اگلے دن بھی آپ کے ساتھ سونا ہے. سو بچوں کی باتیں ہیں یہ سب, بچوں کا, لیکن یہ بچوں کے جذبات ہیں. ہم بچوں کے ذہن میں ایک شعوری باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا وہاں میں رہتا ہوں نا, تو بیٹا وہاں بچے آپ جیسے بچے ہیں جو پریشان ہیں, آپ کی ماما جیسی خواتین ہیں جو وہاں پریشان ہیں, مائیں ہیں جو پریشان ہیں. سو بیٹا ان کی ایسی ضرورت ہے, بچے سمجھ بھی جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی شعور دینے کی ضرورت بھی ہے. بالکل ٹھیک. بہرحال یہ قربانی بھی ہے نعیم صاحب, یعنی اپنے بچوں کو چھوڑ کے سرو کر کے جانا. اور یوسف صاحب یہ صرف یہ قربانی نہیں ہے, یعنی جب میں یا جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں لاہور سے جا رہے ہیں, تو ان کی اپنے ایک ادارے کے ساتھ اور 6 طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں, کئی طرح کی مصروفیات ہیں, وہ ساری چھوڑ کے جانا پڑتی ہیں. اچھا نعیم صاحب, آخری سوال ہے کہ بیسک جو ہماری ذمہ داری پیغام ٹی وی کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو کوریج کی ہوتی ہے. یہ ساری وہ برکتیں ہیں جو اللہ نے ڈال دی ہیں, اور یہ وہ اعتماد ہے ڈونرز کا جس کو لے کے پھر چلنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے جی میڈیا کا کام تو یہی ہے. تو لیکن ایک میڈیا کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک میڈیا کا وہاں جانا, ٹھیک رپورٹنگ کرنا, اور خاص طور پر جب بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حکومتی ترجیحات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کم دکھایا جائے, ٹھیک نہ بتایا جائے پوری بات, تو یہ کتنا بڑا, یعنی ایک آنکھ بن کے معاشرے کو دکھانا چیزیں, یہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ یوسف صاحب اس میں بھی نا دیانتداری بہت بنیادی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں دونوں طرف سے غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے کہ ایک طرف تو میڈیا جو ہے وہ اس لیے بعض چیزیں کور نہیں کر رہا کہ آپ چلا نہیں سکتے نا, آپ نے نہیں چلانی, آپ نے اتنا ہی دکھانا جس بس آپ کا گزارا چل جائے, اس سے زیادہ نہیں دکھانا. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی انتہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ وہاں NGO ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ اگر کوئی اچھی چیز دکھانی نہیں ہے, اچھی دکھانی نہیں ہے, چھوٹا مسئلہ ہے نا, پانی اتر بھی رہا نا تو آپ کہیں گے نہیں کوئی نہیں اتر رہا, تباہی ہے, کیونکہ میں جب تک ادھر ہوں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, بربادی ہے. سو آپ نے یہ بھی نہیں دکھانا, آپ نے لوگوں کو صحیح صورتحال بتانی ہے. یہ دیانتداری کا تقاضا ہے, اور آپ وہاں موجود ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے. اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے وہاں پہ, تو بھائی آپ کے جتنے مرضی آپ مقاصد حاصل کر لیں, بنیادی مقصد میں تو آپ پیچھے رہ گئے, وہ تو آپ نے حاصل ہی نہیں کیا, وہ تو بلکہ الٹا آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا. آپ نے جھوٹ بول کے آپ اس کو جس بھی اخلاص سے اور جس بھی سمجھیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا فلانا, تو ایک تو آپ نے دیانتداری سے سچ بتانا ہے کہ یہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور اس وقت کیا حالات کیا ہیں. اور پیغام یہ کام کرتا ہے, پیغام اللہ کی توفیق سے میں نے شعوری طور پہ, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے شعوری طور پہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں کی کہ میں کہوں کہ تھوڑی ضرورت تھی تو میں نے کہا زیادہ ضرورت ہے. جتنا میری اسیسمنٹ میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے, بٹ اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی نے بدنیتی نہیں ہے, پیغام ٹی وی نے وہی دکھایا جس کی ضرورت تھی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام ٹی وی کا اور اپنے معاونین کا, ان معاونین کا جو پیغام پہ اعتماد کرتے ہیں. میں تو کوریج کے لیے گیا تھا, بٹ یہ میرے اندر کی بات ہے, یہ میرے دل کے قریب کی بات ہے. بچوں کو ساتھ لگانا, ان کے کام آنا, ان کے درد چننا اپنے بہن بھائیوں کے. سو میرے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہا کہ تم یہ بھی کر لو. نعیم صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ کوریج کے لیے گیا تھا شروع میں, یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بڑی خدمت ہے یہ بھی, یعنی آپ وہ بات پہنچا رہے ہیں لوگوں تک جو سچی بات ہے, تاکہ وہ اس کے اکارڈنگ کوئی ایکشن لے سکیں, کچھ ان کے درد کا مداوع کر سکیں, مسیحائی کر سکیں. لیکن اس میں کام میں چلے جانا, یہ آپ کا نام بھی نعیم ناصف ہے, یا کوئی شروع میں کوئی ایسا درد تھا دل کے اندر, تو کس طرح آپ آگے سے آگے مسیحائی میں اور پیغام ٹی وی کے عبدالستاریدی بن گئے آپ؟ یوسف صاحب میں آپ کو صحیح بتاؤں تو جب میں نے ناصف تخلص رکھا تو شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں
اس طرح کر کے کام کروں گا کوئی. ویسے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا خادم کا معنی ہے, اچھا خدمت کا معنی. ٹھیک ہے, میرے خیال دو معنی بنتے, ایک منصفانہ تقسیم کرنے والا بھی بن جائے گا, یہ بھی بن جائے گا, یعنی انصاف کرنے والا, وہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے نام کے واقعی اثرات ہوتے ہیں. اچھا دونوں معنی آپ پہ پورے فٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو. اچھا تو یہ نام رکھ لیا آپ نے یہی سوچ کے خدمت کریں گے کل؟ اچھا مجھے تب یہ نہیں پتا تھا کہ اس سکیل کی میں کروں گا, مجھے تو یہ تھا کہ مجھے ذہن میں تھا کہ خادم ہونا اچھا ہے, تو میں نے کہا کہ میں بھی مجھے اچھا لگے گا میں خادم بنوں. اور پھر میں نے خدمت شروع کر دی اپنے طور پہ. میں اسٹیٹس لگاتا رہا, کسی کی کوئی ضرورت میرے تک پہنچتی میں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیتا, لوگ میرے ساتھ جڑے تھے. یعنی پیغام کی ذمہ داری لگنے سے پہلے بھی اپنے طور پر کام آپ یہی کر رہے تھے اگرچہ اسکیل چھوٹا تھا؟ میں یہی کام کر رہا تھا الحمدللہ, اور مجھے تب بھی بڑا سکون ملتا. اسی لیے اللہ نے پھر آپ کو دیا نا کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کی چاہت ہے تو آگے کریں الحمدللہ. میں یوسف ایک چھوٹا سا, اگر آپ کے وقت ہے, جی جی, میں ایک دن سامان لینے کے لیے گیا ایک سٹور پہ. وہ سٹور میرے جاننے والا وہیں جلال پور پیر والا, نہیں ادھر, اچھا لاہور میں. تو ایک اماں جی نا وہاں سامان لینے آئی ہوئی تھیں, ان سے, وہ میرا جاننے والا تھا, میں انہیں سے سامان لیتا ہوں ابھی بھی ان سے. تو وہ ماں جی سامان لے رہی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماں جی اب بڑے احترام سے, ویسے کہہ رہا, اس نے بڑے احترام سے کہا کہ ماں جی اب میرے لیے مشکل ہے آپ کو سامان دینا نا, قرض پہ آپ کا, آپ دیکھیں پہلا مہینہ سے زیادہ ہو گیا, آپ نے ایک ہفتے کا کہا, پھر 15 دن ہو گیا, پھر مہینہ ہو گیا, وہ 3035 کا اتنا کچھ سامان تھا. تو آپ اب نا معذرت ہے ہماری طرف سے, جب تک آپ وہ پیسے نہیں دیتی نا تو ہم اگلا سامان نہیں آپ کو دے سکتے. اب وہ ماں جو ہیں وہ, اب ظاہر وہ کیا کر سکتے, وہ لڑ سکتی ہیں. اب ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ آ کے یہ بات سنتی, وہ ادا کرتی. میں پاس کھڑا تھا, اللہ نے ایسی میرے دل میں بات ڈالی. میں نے ان سے کہا, قربان بھائی سے, قربان بھی ان کا نام قربان ہے, میں نے کہا قربانی مزید دے نہیں رہے. میں نے ان سے کہا ماں جی کو نا جو ان کا سامان ہے دے دیں, ان کا قرض میں چکا دیتا ہوں. میں نے وہ چکا دیا, اللہ کی توفیق سے چکایا. بتا اس لیے رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ دل کی کیفیت. ہاں یوسف صاحب, وہ میں نے چکایا. میرا وہ ایک دن کیا, میرے وہ دن اتنے اطمینان کے گزرے, مجھے ایسی کنہونی سی خوشی رہتی تھی کہ یار میں نے کوئی کام کیا ہے. مجھے ایسا اطمینان رہتا تھا کہ پتہ نہیں, جیسے انسان, میں اگر چلا جاؤں کسی ہوٹل پہ یوسف, میں 5000 10,000 اپنے لیے, اپنے بچوں یا دوستوں کو لے کے کھانا کھا لوں, آپ کو کبھی بھی وہ اطمینان ملتا ہی نہیں جو کسی کو کھلا کے ملتا ہے, جو کسی کو کھلا کے ملتا ہے, جو کسی کے کام آ کے ملتا ہے. جو لوگ کام آتے ہیں نا وہ یہ جانتے ہیں, جو لوگ معاونین ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے, اس کا الگ انوکھا ایک سواد ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ اس اطمینان ہے, اور یہ اطمینان ہی تھا کہ جو آج بھی مجھے سکون ملتا ہے. میں الحمدللہ کبھی بھی میں تھکتا نہیں ہوں. میں فیلڈ میں جاتا ہوں نا, اپنی ٹیم کا خیال کرتا ہوں کہ یار یہ تھک گئے ہوں گے. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں اداس ہو گیا ہوں, میں تھک گیا ہوں تو میں گھر کا چکر لگاؤں. بالکل صحیح, الحمدللہ. بالکل صحیح. ناظرین, اب مجھے ایک اور سوال کا جواب بھی مل گیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو PhD اسکالر ہے, جو باقاعدہ ایک دینی جامعہ سے عالم فاضل ہے, جو جمعہ پڑھاتا ہے, جو ایک بہترین ادارے میں پروڈیوسر ہے, اور جس کے نیچے ایک ٹیم کام کرتی ہے, جو ایک وقت میں دور طالب علمی میں ہی ایک اپنے میگزین کا, جو بڑا دینی اور معروف میگزین تھا, اس کا مدیر رہ چکا ہے, اور جس کے بڑے سارے دیگر معاملات بھی ہیں. وہ PhD کر نہیں رہے بلکہ بڑی ساری دوسروں کو علمی معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں, اور اپنے گھر میں خوش تھے. وہ یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ پانیوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ جناب مٹی میں لتھڑے نظر آتے ہیں. تو یہ میں سوچتا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک PhD اسکالر ہو اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں, اور وہ جا کے خوش ہو وہاں جہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب مجھے تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ اندر کی خوشی کے لیے اللہ چنتا ہے کچھ لوگ. یہ اتفاقات آپ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں طے ہوتا ہے کہ کس نے نعیم نام رکھنا ہے اور ساتھ ناصف لگانا ہے, اور اس کے 2 معنی ہونے ہیں, اور 2 معنوں کا سکون لینے کے لیے اس نے کہاں کہاں جانا ہے. وہ سندھ میں بھی جائے گا, وہ بنیر کی بھی خبر رکھے گا, وہ جلال پور پیر والا میں بھی جائے گا, اور گھر والی بچی جو بیچاری بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے اور حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بھائی کی فیملی کی بھی حفاظت فرمائے, اور تمام ان بھائیوں کی فیملیز کی حفاظت فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, ان کے گھر والوں کو برکت بھی ملتی ہے, اور مسلمانوں کو ان کا خیال رکھنے کی اللہ کے نبی نے تلقین بھی کی ہے. مجھے اور نعیم ناصف صاحب کو آج کی انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.